बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का आपसे दूसरा इंटरेक्शन, दूसरी मुलाकात और दूसरा वीलॉग, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। सबसे पहली खबर जो आपके साथ शेयर करनी थी वो एक नफसियाती ख़ानदान की है। ये ख़ानदान लैट्रीनों पे अपनी तस्वीरें लगाता है और लिखता है कि छोटा 5 रुपए और बड़ा 10 रुपए। छोटे पे शहबाज शरीफ की तस्वीर लगी होती है और बड़े पे नवाज लाल नेहरू की। तो उनकी जो साहबजादी हैं नवाज लाल नेहरू की और जो सफदरनी बुढ़ी है उसने अपने पैनाफ्लेक्स लगवाए हैं और ऊपर लिखवाया है बयानुल मरसूस। वो जो अभी अगर मैंने अल्फाज गलत बोले हों तो क्योंकि कुरान के अल्फाज हैं तो मादरत। बहरहाल वो फ्लैक्स लग गए हैं कि ये सारा जो है वो ऑपरेशन वो जनाबा ने करवाया है और जनाबा ने किया है। बहरहाल जिस डीसी ने ये हरकत की है ना, कम अज़ कम उस डीसी को पहले 10 लितर और उसके बाद उसे जेल करनी चाहिए। ये खाता अवाम के हैं, तनख्वाह अवाम के टैक्सों से लेते हैं और संजय इनको करवाते हैं, चाकरी इनकी करते हैं। और ये कैंसर है जो पाकिस्तान के मुआशरे को लग चुका है कि ये ख़ानदानों के जो है वो मुलाजिम हैं। और फिर ये तो नफसियाती मरीज़ है ख़ानदान। मैंने जिस तरह अर्ज़ किया, इनके थोबड़े, चाहे वो त्रोड़ा हो, चाहे वो कार्ड हो, चाहे वो लैट्रीनें हों, चाहे वो बसें हों, चाहे वो कूड़े वाले ट्रक हों, वहाँ पे इनका थोबड़ा जो है वो नज़र आना चाहिए। बहरहाल ये फ्लैक्सेस जो है ना वो लगे हैं। इसके अलावा अज़मा बुखारी, इनकी तकरीबन जो है ना 6 मीटर की ज़ुबान है, ये पेट के साथ लपेट के रखती हैं। इन्होंने फरमाया है कि जो पूरा ऑपरेशन था उसकी निगरानी नवाज शरीफ कर रहे थे। अभी मैं इस बात पे हैरान हुआ कि शुक्र है ये नहीं कह दिया कि वो जो कामरान थे फैसलाबाद के हमारे हीरो और पायलट कि उसके साथ नवाज शरीफ बैठा था और नवाज शरीफ उसको बता रहा था कि यहाँ हिट करना है, ये राफेल है और ये जो है ना S-400 है। ये भी कह देते। यानी आप अगर उज़मा बुखारी से पूछ लेना कि पाकिस्तान किसने जो है ना वो बनाया तो वो कहेगी नवाज शरीफ। तो कैद आज़म, माँ वो कहेगी कैद आज़म भी साथ था, एम कह ये नवाज शरीफ का हुक्का शुक्का भरता था। बहरहाल बनाया नवाज शरीफ ने। नवाज शरीफ की पैदाइश से पहले का अगर कोई वाक़या आप उनसे पूछ लें तो वो नवाज शरीफ पर डाल देगी। और ये सारा कुछ क्यों हो रहा है पता है? अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारी फ़ौज को कामयाबी मिली और ठीक ठाक कामयाबी मिली है। अगर खुदा न खास्ता फ़ौज नाकाम हो जाती, खुदा न खास्ता हमें मार पड़ जाती, इसी ख़ानदान ने टिचकरे मारनी थी फ़ौज को कि देखा है यही ख़ानदान किस तरह बिलों में घुस गया, भारत को मार पड़ी किस तरह बिलों में घुस गया। उधर ज़ाहिर है यार है, अंकल है, उधर कारोबारी मफादात हैं। बहरहाल ये अज़मा बुखारी ने कहा है कि ये तमाम जो ऑपरेशन था, नक्शे पर लकीरें जितनी लगाई गई या वो सोटी से बताया गया वो नवाज शरीफ ने किया। हाँ, ये अलहदा बात है कि नवाज शरीफ अपने हल्के में बुरी तरह पिटा। नवाज शरीफ को एक बीमार और कैदी औरत ने हराया और बहुत लंबी लीड से हराया। और जिस तरह डब्बे और वोट तब्दील किए गए और जिस तरह ये मगरिब के वक्त भाग गया अपने दफ्तर से घर और जो है ना वो सैड सॉन्ग गाने शुरू कर दिए, तो वो भाई लोग बाद में गए, उन्होंने कहा ठीक है जी आप आओ, हम आपको जितवा रहे हैं, ये वो सारी कौम को पता है। बहरहाल ये निगरानी कर रहा था जी। जो जेदा चंगड़ है, जेदा चंगड़ वो मर्दाना कुव्वत वाला, यानी मुझे अफसोस इस बात का होता है कि ये दानिशवाड़ हैं। अब इन्होंने क्या फरमाया कि जी पीटीआई के बारे में जो मैंने मुस्बत राय दी थी पीटीआई के सोशल मीडिया वर्कर्स के बारे में, तो वो मैं राय तब्दील कर रहा हूँ। मैं कई दफ़ा सवाल कर चुका हूँ, आप भी अपने कमेंट्स में सवाल करें कि हु दी हेल आर यू, तुम हो कौन, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम जो है ना वो सर्टिफिकेट दो गद्दारी के और मुहब्बे वतनी के, यानी तुम कौन हो? लेकिन अब वो कह रहा है कि मैं अपनी राय तब्दील कर रहा हूँ जी। फिर यानी वो दौर गुजर गया ना, वो जब सोशल मीडिया की ज़रूरत थी, तो अब फिर ये आतंकवादी हो जाएंगे। सोशल मीडिया के जो लड़के हैं या पीटीआई का जो सोशल मीडिया है वो फिर आतंकवादी हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको 1000 दफ़ा बताया है कि नून लीग की रोटियाँ क्यों लगी हुई हैं।
اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان دور ہیں، سیدھی سی بات ہے، ان کا دو لگا ہوا ہے، دا لگنا جیرے کو پنجابی چاک رہے ہوں، نون لیگ نہ دا لگا کھلا ہے، یہ جوید چودھری، وہ دریائی گھوڑا سہیل وڑائچ، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ غلیظہ فاروقی، اس کے علاوہ وہ گندا نالا حسن ایوب، یہ سارے یہ بینیفیشری ہیں، یہ مال پکڑتے ہیں، لفافہ پکڑتے ہیں، ان کی یہی کوشش ہے۔ کون سی قومی یکجہتی؟ اور ان کے اپنے مفادات ہیں، چھوٹے چھوٹے مفادات، ہڈی، لالچ، ہرس۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ اندر یہ شریف خاندان کھانا کھاتا ہے نا، تو وہ جو بچتا ہے وہ بھمبوڑا ہوا، تو پھر یہ باہر کھڑے ہوتے ہیں، یہ کھاتے ہیں۔ اور یہ میں مذاق نہیں کرتا، یہ لوگ چشمدید گواہ ہے کہ یہ کھاتے ہیں باہر، کوئی یعنی آدھا برگر، کوئی آدھا جو ہے نا وہ لیگ پیس، یا کوئی جو ہے نا، تو پھر یہ کھاتے ہیں۔ یعنی یہ شریف خاندان جب کھا کے جو چیزیں چھوڑ دیتا ہے تو یہ کھاتے ہیں، تو یہ اس چکر میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ علیمہ خان کا بہت عرصے بعد وہ جو ہے نا ECL سے نام نکل گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو رؤوف حسن ہے، سیکرٹری اطلاعات PTI کے، اب تو نہیں ہے سیکرٹری اطلاعات، ان کا نام بھی جو ہے وہ ECL سے نکل گیا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ خبر ہے۔ اس کے علاوہ میں اس سے پہلے والے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ ملاقات ہوئی تین بہنوں کی، اور آج سموتھلی ہوئی، کوئی تکلیف نہیں دی گئی، کوئی جو ہے نا روڈ پہ چلایا نہیں گیا یا کوئی تنگ نہیں کیا گیا، ان کی ملاقات ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو بدھ والے دن فکس ہے، آج والے دن یعنی پرول پہ رہائی، اب اس پہ بھی مختلف آ رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرول پہ جو رہائی ہوتی ہے نا، تو اس کی بہت پابندیاں ہوتی ہیں، آپ نے فلاں کو نہیں ملنا، سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ تو یہ پرول جو ہے نا، اور یہی باتیں خان صاحب سے سسٹم چاہتا ہے کہ وہ یہ کچھ بھی نہ کریں، اور جو ہے نا اس وقت حالات بھی اور تھے، جنگ لگی ہوئی تھی۔ تو بہرحال اس پہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال وہ درخواست فکس ہو گئی ہے پرول کی، جس کے بارے میں سلیمان اکرم راجہ جیسا جو وکیل ہے وہ کہتا ہے کہ پرول پہ جو رہائی ہے وہ تقریباً ناممکن ہے۔ بہرحال اس پہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگلی خبر ہے، وہ اگلی خبر یہ کہ عمران خان نے جو ہے وہ آج جیل سے پیغام بھیجا ہے۔ جس طرح عمران خان ہے، عمران خان نے ساری زندگی یہی کام کیا ہے کہ جنگ میں جو ساری گیم ہے وہ ٹائمنگ کی ہوتی ہے، ٹائمنگ کی، اور انہوں نے خبردار بھی کیا ہے افواج کو بھی اور قوم کو بھی کہ وہ جو زہریلا شخص ہے، وہ جو دہشت گرد ہے، وہ جو انتہا پسند ہے، وہ جو قاتل ہے، وہ جو گجرات کا قصائی ہے، وہ آسانی سے یہ ہضم نہیں کرے گا، وہ زیادہ عرصے تک اپنے زخم جو ہے وہ نہیں چاٹے گا، اور وہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ یہ آفتاب اقبال بھی کہہ چکے ہیں، میں فقیر بھی عرض کر چکا ہوں کہ کسی نہ کسی صورت میں نہ، چاہے وہ پھر کوئی فالس فلیگ آپریشن کرا دیں اور کوئی بہانہ نکال لیں جنگ بندی کا، یا پانی ہو گئے کھولنا بند کرنا، یہ عمران خان نے باہر پیغام بھیجا ہے، اور انہوں نے مودی کو تن کے رکھ دیا ہے ایز یوزول کہ وہ مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے۔ اس کا جو RSS کا نظریہ ہے، اس کا نظریہ یہی ہے، یہ میں آپ کو کئی دفعہ پہلے بتا چکا ہوں کہ 1984 کے الیکشن میں اس BJP نے 2 سیٹیں لی تھیں، 2 سیٹیں، پھر ان کو جو ہے نا وہ کوئی ٹکرا، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ڈر بیچیں، آپ خوف بیچیں، آپ خون بیچیں، آپ لاشیں بیچیں، آپ نفرت بیچیں، اور پھر انہوں نے جو ہے نا وہ لوگوں کے مذہبی جذبات، اور یعنی آپ اندازہ کریں کہ مسلمان تو مسلمان جتنی بھی اقلیتیں ہیں ہندوستان میں، وہ ان کے ہاتھوں سے وہ تنگ ہیں، چاہے وہ کرسچنز ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں۔ یعنی اب گولڈن ٹیمپل میں دیکھیں نا، حالانکہ وہ کانگریس نے کیا تھا، کہ گولڈن ٹیمپل پہ کیا حال کیا اندرا نے سکھوں کے ساتھ، اور کتنے لوگ جو ہے نا وہ مار دیے۔ یعنی گرپونت سنگھ کہہ رہے تھے کہ اب تک 1.5 لاکھ جو سکھ نوجوان ہیں اس کو جو ہے نا دلی سرکار قتل کر چکی ہے یا کروا چکی ہے، یہ ایک سکھ رہنما کا کہنا ہے۔ اور یہ کینیڈا میں سکھ رہنما مروا چکے ہیں، پاکستان میں مروا چکے ہیں، امریکہ میں مروا چکے ہیں۔ یہ اتنے بڑے دہشت گرد ہیں، کہتے دوسروں کے ہیں، بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، تو یہ یہی ہیں۔ تو عمران خان کو پتہ ہے، اور کوئی کہتا نہیں ہے پاکستان میں۔ یعنی وہ کالج ارکان بیٹھا ایوان صدر میں، وہ بھی گنگ ہے، وزیر اعظم بھی گنگ ہے، نواز لال نہرو تو پھر نواز لال نہرو ہے،
اس کی بیٹی تو جو ہے نا بڑے فخر سے باپ اور مودی کی تصویریں شیئر کرتی ہے کہ یہ دیکھیں دوستی، یعنی پاکستان بعد میں آتا ہے، یہ اپنی دوستیاں، چاہے وہ ترکی ہے، چاہے وہ سعودیہ ہے، چاہے وہ قطر ہے، جس طرح قطری خط آ گیا، چاہے وہ انڈیا ہے، ان کو اپنے پرسنل جو ہے نا وہ معاملات دیکھنے ہوتے ہیں، ان کو یہ کہ پاکستان کے کون فائدے میں یا پاکستان کے کون نقصان میں، اس بات سے اس خاندان کو کوئی غرض نہیں ہے۔ بہرحال ایک دفعہ پھر یاد کراتے چلوں کہ جو کامران صاحب ہیں ہمارے پائلٹ، وہ زیادہ چوڑے نہ ہوں، یہ تو ابھی ہمیں عظم بخاری نے بتایا ہے کہ کامران کے ساتھ نواز شریف بیٹھا تھا، اور نواز شریف بتا رہا تھا کامران کو کہ وہ دیکھو نا سامنے S-400 پڑے ہیں، اور وہ دیکھو وہ سامنے براموس کی بیٹریاں ہیں، اور یہ جو ہے نا وہ اودھم پور کا جو ہے نا ایئر بیس ہے، وہ تو نواز شریف بتا رہا تھا، ہم ویسے ہی کامران کو چوڑا کر رہے تھے۔ جو اگلا پیغام آیا ہے نا وہ پیغام بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا یہ شخصیات کی لڑائی ہے، شخصیات کے مفادات ہیں اور شخصیات کی جو ہے نا وہ فائدے ہیں۔ یعنی عمران خان نے کہا ہے کہ فوج کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے، یعنی ایک سمپل سی بات ہے کہ جو فوج ہے ہماری اس کو عمران خان سے کیا مسئلہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا پورے ملک میں کینٹ ایریاز ہیں نا، DHAs بھی ہیں جہاں پہ فوجی رہتے ہیں، ان کے خاندان رہتے ہیں، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جو فوجیوں کے خاندان ہیں، جو ان کے اہل خانہ ہیں، وہ یعنی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے کسی بھی کینٹ ایریے میں PTI نہیں ہاری، انتخابی نشان بھی نہیں تھا، امیدوار بھی آزاد تھے، لیکن پھر بھی PTI جیتی۔ GHQ یہ ہمارے ساتھ ہے، GHQ اس کا جو پولنگ سٹیشن تھا نا، پولنگ سٹیشن اتنی بری طریقے سے نون لیگ کا امیدوار ہارا PTI سے، GHQ کے پولنگ سٹیشن سے۔ اب بتائیں، تو جو خان صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ جو مسئلہ ہے نا، مسئلہ وہ ہے صدر کو، کیوں صدر 2 نمبر ہے، صدر کیوں 2 نمبر ہے، اسمبلیاں 2 نمبر ہیں۔ پھر دوسرا مسئلہ ہے وزیر اعظم کو، وزیر اعظم 2 نمبر ہے، 17 سیٹیں لی ہیں پورے ملک سے، خود ہارا ہوا ہے، خود، یعنی باقی چلیں پارٹی کے ہیں، یہ وہ خود ہارا ہوا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ ہیں آرمی چیف صاحب، آرمی چیف صاحب نے جانا تھا نومبر 2025 میں، پھر ایک قانون بنوایا گیا اور سارے چیفز کی جو مدت تھی وہ 5 سال کر دی گئی۔ اب آرمی چیف نے جانا ہے 2027 میں۔ وہ ایزیوم کرتے ہیں، یعنی وہ سوچتے ہیں کہ عمران خان اگر باہر آتے ہیں، عمران خان سسٹم میں واپس آتے ہیں تو ان کی نوکری چلی جائے گی، حالانکہ یہاں پہ لوگوں نے 10 سال کی، 11 سال کی۔ آخر جانا ہے، ایوب خان کو یاد کریں، ضیاء کو یاد کریں، یا چلیں جاجا کو، لانتی کو تو موقع نہیں ملا، ضیاء کو یاد کریں، پھر مشرف کو یاد کریں، گئے۔ آخر جانا ہے، سرکاری ملازمت ہے، نہ پاکستان ان کے نام ہو سکتا ہے، نہ سٹام ہو سکتا ہے، نہ رجسٹری ہو سکتی ہے، تو اور نہ جو ہے نا انتقال ہو سکتا ہے کہ ان کے نام انتقال کر دیا جائے، آخر جانا ہے۔ تو ان 3 بندوں کا خان صاحب نے جو ہے نا مینشن کیا ہے کہ ان کو پرابلم ہے۔ فوج کو کیا پرابلم ہے عمران خان سے؟ فوج سے کوئی پوچھتا ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں یا ہم وہ، ہاں یہ ہے کہ وہ حکم مانتے ہیں، ان کی تربیت ہے، ان کی ٹریننگ ہے حکم ماننا، یعنی یس سر اور تھینک یو سر اور اوکے سر اور یہ رائٹ سر، یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ میں نے ایک ویلاگ بھی کیا تھا، پیچھے پڑا ہے کہ یہی ان کی ڈیوٹی ہے۔ تو بہرحال ان 3 اشخاص کو، یعنی کل ملا کے جو بات ہے وہ یہ کہ بات پاکستان کی ہے ہی نہیں، بات شخصی ہے، بات جو ہے نا اپنے مفاد کی ہے۔ ورنہ عمران خان نے پاکستان کے مفاد کے خلاف کیا کام کیا ہے، کب کیا ہے؟ ابھی بھی جیل سے اس نے مودی کو تن دی ہے، یعنی اس کی جو سٹیٹمنٹ وہ باہر کسی نے نہیں دی، جو آزاد ہیں اس طرح سٹیٹمنٹ کسی نے نہیں دی، جو اندر ہے اس نے سٹیٹمنٹ دی۔ بہرحال انہوں نے کہا جی ان 3 افراد کو تو مسئلہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ، باقی جو فوج ہے 6.5 لاکھ ہے، 7 لاکھ ہے، اس کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے اور مجھے فوج سے کیا مسئلہ ہے۔ ایک بار پھر انہوں نے علیمہ خان نے دہرایا کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے، کیونکہ یہ جو جرنیل ہیں، یہ جو انچارج ہیں، انہوں نے چلے جانا ہے، فوج نے بھی رہنا ہے انشاءاللہ اور پاکستان نے بھی رہنا ہے، سمپل از دس۔ اس کے بعد آج بڑا کھڑکی توڑ انٹرویو دیا ہے پہلی دفعہ سلیمان اور قاسم۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ عمران خان کے جو ہے وہ بیٹے ہیں اور یہ اپنے ننیال میں ہوتے ہیں قانونی وجوہات کی بنیاد پر اور وہاں پڑھتے ہیں، اور اگر پاکستان آئیں تو آپ کو پتہ ہے وہ جو صدری بوڈھی ہے وہ گرفتار کرا لے گی۔ بہرحال اب انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے
کہ یہ انٹرویو ہم نے اپنے والد سے پوچھ کر دیا ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ اس انٹرویو کو آپ سنیں نا تو آپ کو سلیمان بن عبد الملک کی یاد آ جائے گی۔ اب آپ کہیں گے کہ سلیمان بن عبد الملک کون تھا؟ یہ ایسا لعنتی اموی بادشاہ تھا کہ اس کے جو ہے نا وہ حصے میں ایسی ایسی نحوستیں آئیں۔ یہ ولید بن عبد الملک کے بعد جو ہے نا وہ بادشاہ بنا تھا، اس کا بھائی تھا۔ یعنی سب سے پہلے اس نے محمد بن قاسم، لوگوں کو محمد بن قاسم سے اختلاف بھی ہے، جتنی اذیتیں اس نے محمد بن قاسم کو دلوائیں نا، جتنی اذیتیں، یعنی حجاج بن یوسف سے اتنی مخالفت تھی کہ اس وقت جس کا نام بھی حجاج تھا نا، حجاج، سب کو مروا دیا۔ پھر محمد بن قاسم کا نمبر آیا، محمد بن قاسم کال کوٹھڑی کی نظر ہو گیا۔ پھر نمبر آیا فاتح اندلس طارق بن زیاد کا، طارق بن زیاد کے ساتھ یہی ہے شروع ہوا۔ پھر نمبر آیا طارق بن زیاد کے مالک آقا موسیٰ بن نصیر کا، موسیٰ بن نصیر کے، اور موسیٰ بن نصیر کی سزا مجھے بالکل نہیں بھولتی، میں کئی اپنے ویلاگز میں اس کا ذکر کر چکا ہوں، کیونکہ وہ بندہ بڑا تھا، بہت بڑا بندہ تھا موسیٰ بن نصیر۔ ایک کتاب ہے دمشق کے قید خانے میں، میں آپ کو کہوں گا 200-250 روپے خرچ کریں، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ یا تو کومنٹس میں مجھے بتائیں، اتوار والے دن سلسلہ شروع کرتے ہیں، چونکہ آپ لانگ ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں، اگر آپ نے زیادہ تر لکھا نا تو میں آپ کو وہ کتاب سناؤں گا، ایک سپیشل ویلاگ کروں گا اتوار کے اتوار، میں آپ کو دمشق کے قید خانے سے سناؤں گا کہ وہ کیسی بک ہے۔ اس کو سزا ملی جو ہے نا وہ کہ 1 لاکھ جو ہے نا وہ درہم وہ جرمانہ ہے اس پہ، موسیٰ بن نصیر پہ سلیمان بن عبد الملک نے سزا دی۔ اب وہ کوئی نواز لال نہرو تو تھے نہیں یا زرداری تو تھے نہیں، ان کے پاس تو تلوار تھی، زرہ تھی، اور ان کے پاس کیا تھا، لیکن شرط یہ تھی کہ 1 لاکھ درہم جو ہے وہ بھیک مانگ کے جمع کرنا ہے موسیٰ بن نصیر کو۔ ذرا ڈاٹ کنیکٹنگ کریں، عمران خان، قصور، آج اس کے بیٹوں نے جو کہا، وہ 41 منٹ کا آپ انٹرویو سنے، آپ سن نہیں سکیں گے۔ 4 بجے صبح 4 بجے میسج آتا ہے کہ آپ کے والد آپ سے بات کریں گے، اور وہ کہہ رہے تھے ہم 6 گھنٹے انتظار کرتے رہتے ہیں، فون نہیں آتا ہے نا، کتابی باتیں، اور بات کر رہے ہوتے ہیں ابو سے، فون کاٹ جاتا ہے۔ اس طرح کون کرتا ہے یار 2025 میں؟ کون سی دشمنی ہے ان کی عمران کے ساتھ؟ پھر وہ کلیجہ چبانے والی بات ٹھیک نہیں ہے، جو حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کے اور میسج فلم میں دیکھ لیں چبایا گیا تھا، وہ بھی مجھے نہیں بھولتا۔ حضرت حمزہ کے کان، حضرت حمزہ کی انگلیاں، حضرت حمزہ کا ناک، یہ کاٹ کے اس کا ہار بنا کے ہند نے گلے میں ڈالا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ وہی صورتحال نہیں ہے کہ بیٹوں کے ساتھ فون پہ بات نہیں کرنے دینی۔ بات ہو رہی تھی سلیمان بن عبد الملک کی۔ موسیٰ بن نصیر 1 لاکھ درہم اور حاجیوں سے وہ مانگتا، حاجیوں سے۔ آگے پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سارا دن وہ پیسے مانگتا نا، شام کو دیکھتا تو وہ یعنی سکے زیادہ کرنے کے لیے وہ کھانا بھی نہیں کھاتا، کبھی کبھی کھانا کھاتا کیونکہ خرچ کرنا پڑتا تھا۔ پیروں میں بیڑیاں تھیں، پیروں میں، ان بیڑیوں کو وہ چھپاتا تھا۔ اور سلیمان بن عبد الملک، اچھا پھر سلیمان بن عبد الملک قتیبہ بن مسلم فاتح چائنا، اس کے ساتھ کیا کیا؟ پھر موسیٰ بن نصیر کے بیٹے عبدالعزیز کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے کہا، میں نے کہا نا کہ دمشق کے قید خانے سے یہ کتاب ہے، آپ نے فرمائش کی اور فرمائش زیادہ ہوئی نا تو میں اتوار کے اتوار انشاءاللہ ایک ویلاگ کیا کروں گا پولیٹیکل، اس سے ہٹ کے میں آپ کو وہ کتاب سناؤں گا۔ آپ نے اپنی تاریخ پڑھنی ہے کہ وہاں سلیمان بن عبد الملک اور محمد بن قاسم اور قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر، ان کے ساتھ کیا کیا سلیمان نے۔ لیکن جب سلیمان فوت ہوا، یہ بات بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، یعنی کہتے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی خوبصورت تھا نا، اگر دنیا میں، تو سلیمان بن عبد الملک تھا، بہت خوبصورت تھا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ جو ہی روح نکلی، جو ہی، کہتے ہیں کہ جس طرح توا ہوتا ہے نا، توا تو اتنا کالا نہیں ہوتا جس طرح سلیمان بن عبد الملک کا چہرہ ہو گیا۔ اور ولید بن عمر بن عبدالعزیز نے قبر میں اتارا تھا، منہ کرتے تھے قبلے کی طرف اور منہ پھر جاتا تھا۔
मुंह फिर करते, फिर मुंह फिर जाता किबले से। हम करते हैं ना मैतों का मुंह किबले की तरफ, फिर जाता था मुंह। और जल्दी जल्दी उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि मुकाओ यार धंधा, मिट्टी पाओ तो चलो। फिर ये होता, ये किसी को भी याद नहीं है। ये आप सुलेमान और कासिम, वो कहते हैं कि वाले साहब ने वाज़े कहा है कि आप आखिरी रास्ता ये है कि आप जो है ना वो आपको फांसी घाट पे ले जाया जाएगा, सिंपल। उनका इंटरव्यू मौजूद है। और खान साहब क्या कह रहे हैं बेटों को? खान साहब कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो है वो सियासत में नहीं आना। और कासिम और सुलेमान कह रहे हैं कि वो हैं तो हमारे बाप ज़ाहिर है, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी में, हम लंदन में रहते हैं, यहाँ हमारा पैदाइश है, यहाँ पे हम जवान हुए हैं, लेकिन यहाँ का भी कोई हमने गोरा इतना असूल पसंद नहीं देखा जितने जो है वो हमारे वालिद हैं। कि वो नहीं, वो असूलों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे कतई तौर पे, जो मर्जी ये कर लें। कहते हैं हमने उन्हें बताया कि वर्ल्ड कप 92 का प्रोमो तैयार हुआ है तो आपको उसमें नहीं दिखाया गया, तो इमरान खान ने कह कर लगाया। और फिर सख्ती से कहते हैं कि मेरे बारे में जो है ना वो किसी को नहीं बताना, जो मैं तुम्हारे साथ बातें करता हूँ, मैं किस हाल में हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। और सुलेमान और कासिम ने वैश्याना सलूक करार दिया, वैश्याना। वजह क्यों? जरदारी मौजें कर रहा है, पूरी दुनिया जानती है। इस लाहौर टबर को पूरी दुनिया जानती है, जहांगीर तरीन को पूरी दुनिया जानती है। उज़ैर बलोच, यानी उज़ैर बलोच मजे कर रहा है। उसके बारे में सुना है वो रातें कहीं और गुजारता है, दिन को जेल में होता है, रातें कहीं और गुजारता है। ये जब खुद जेल में थे सारे, इमरान तो कौन जेल में था? सारे अस्पताल लम्बे पयान, शर्जील मेमन कुपियां छिक रहे आई, साकिब निसार ऊपर जाके खड़े हो गए, वो जो शहद निकल आया, ये इमरान के साथ कर रहे हैं। तो इमरान की बात ठीक है ना कि इन्हीं को खतरा है, सदर को, वजीर आजम को और आर्मी चीफ को। मैंने आपको सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की मिसाल भी दे दी, उसने यही काम किया था। जो उम्मत का ज़बरदस्त बंदा था उसके साथ यही किया सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने, कि अपना सारा धंधा चलता रहे। ये भी इसी तरह करते हैं कि कोई बंदा वो हमारे काम में डिस्टर्बेंस न करे, हमारा धंधा चलता रहे। और इमरान खान ने बेटों को बताया कि फांसी की वाज़े थ्रेट्स हैं। वैसे भी इमरान खान के कमरे के बारे में कहा जाता है कि फांसी घाट और इमरान का जो सेल है उसमें एक दीवार है, एक दीवार वहां पे रखा हुआ है। जबकि सफदरनी बूढ़ी को आईफोन आ, यानी वो तो फिर जाहिर है फैज की लाडली, बाजवे की लाडली, अब सिस्टम की लाडली। और वो ज़िया शायद अपनी किताब में लिखता है कि जरदारी जब जेल में था तो रात को एक साथ कोठी थी, रात को और कोठी में जो जो आता वो कभी कहेंगे तो ज़िया शायद कभी बता दूंगा, नाम भी बता दूंगा कौन कौन पर्दा नशीन जरदारी की खिदमत करने रात को जाती, बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन सारा जोर इमरान पे चल रहा है। उसके बेटों ने, यकीन करें, दुनिया में बड़ा वायरल हो गया है वो इंटरव्यू, और उन्होंने दिल दहला दिया कि यार इस हद तक अब वो बेटों से बात कर रहा है फोन पे, तो क्या सिस्टम को क्या प्रॉब्लम है बेटों से? तो ये सारा कुछ जो है ना उन्होंने बताया है, असूल पसंदी भी बताई है। फिर खान साहब ने जिक्र किया कि अदालतों में मॉल आर्डर पे तैयार किया जाता है। वो होता है ना बेकरियों पे, मिठाई की दुकानों पे, नाइयों की दुकानों पे, शादी ब्याह के लिए मॉल आर्डर पे तैयार किया जाता है। इधर आप वो मखसूस नशिस्तों का केस लिखा हुआ है तो आर्डर पहुंचा हुआ है भाई तैयार करो। सीटें नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना को भी हराम का मॉल, DI खान का एक स्पेशल सोन हलवा है, क्योंकि मौलाना भी उधर के हैं तो वही लगता है हराम का मॉल, मौलाना को DI खान का हलवा लगता है, सोन हलवा। कभी डेरे में जाएं तो वहां लेना है आपने, बहुत जबरदस्त है। मौलाना हराम ना मौल हुए समझे ने, और मौलाना को कहा गया कि अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल नहीं होना, ये सीटें आपको देंगे। और वो चूहे, कराची वाले चूहे, ये आप जो है ना मॉल आर्डर पे थे और उनको आर्डर आ चुका है। आज अगर वकील
سنی اتحاد کونسل کا وہ اعتراض نہ کرتا نا بینچ پہ، تو سیٹ امین الدین خان نے دے دینی تھی ان کو۔ پھر میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ پھر کون سی قومی یکجہتی، کون سی؟ قصور بھی نہ ہو کسی پارٹی کا۔ یہ سال کورٹ میں الیکشن ہو رہا ہے، الیکشن ظاہر ہے نون لیگ جیتے گی۔ وہ جو فلیکسز لگے ہوئے نا پی ٹی آئی کے، وہ سرکاری لوگ اتار رہے ہیں، سرکاری لوگ۔ ایسا انتقام کہیں پہ دیکھا ہے؟ پہلے بھی ہم پاکستان میں رہتے تھے، مشرف چاہتا نا، مشرف یعنی ان کے ساتھ وہ کچھ کرتا، یعنی بگٹی کو جو اس نے نہیں چھوڑا تو اس کے سامنے یہ لوہار کوئی چیز تھے؟ بگٹی نواب اکبر بگٹی اور یہ جاتی عمرہ کے لوہار گجرے بیچنے والے۔ لیکن مشرف نے ان کو سرور پیلس میں جاؤ، سرور کر لو، موجنگ کرو۔ پوری نون لیگ کاف لیگ میں 16 کی 17 سیٹیں لی تھی انہوں نے، یہ خود تو اس طرح ہیں۔ لیکن یہ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے۔ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سمیع ابراہیم کا 10 لاکھ روپیہ انعام لے، نواز لال نہرو کو کہے کہ مودی کے خلاف بیان دے اور 10 لاکھ روپیہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ لے لے، عمران ریاض کا عمرے کا ٹکٹ لے لے کہ بیان دلوائے۔ بہرحال یعنی میں بات ختم کروں کہ سلمان بن عبد الملک نے جو سلوک کیا نا بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے۔ لیکن یہ بھی بتایا کہ جب وہ مرا تو اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اگر آپ نے کہا تو میں دمشق کے قید خانے میں، یہ جو ہے نا کتاب کا نام ہے، میں اتوار کو اسپیشل جو ہے نا وہ کیا کروں گا، اسپیشل آپ لوگوں کے لیے۔ پھر وہ آپ کتاب سنیں، آپ مسلمانوں کی حالت دیکھیں، امویوں کی حالت دیکھیں کہ انہوں نے کیا کچھ کیا اور ہم یہاں تک کیسے پہنچے، اور وہی عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔